हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश और खुर्रम होंगे। मैं हूँ आपकी राइटर सीमा शाहिद। जी जनाब, मैं हूँ आपके नावल महकता इश्क की राइटर सीमा शाहिद। सोचा कि आज आप लोगों से कुछ चिट चैट कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं और कुछ अपनी भी सुना लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। होपफुली आपको नावल पसंद आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जो लोग ये नावल पसंद कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं और इसको इतना प्रमोट भी किया इस नावल को। तो मेरा तारुफ़ मैं सबसे पहले करा दूं कि मैं क्लासिक उर्दू मटेरियल की जो हूँ ऑफिशियल राइटर हूँ। नाम आप जान ही चुके हैं, सीमा शाहिद। और इस वक्त लाइव आने का, या यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो चैट करने का रीज़न था एक, वो था महकता इश्क। कि महकता इश्क को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। अभी लास्ट जो एपिसोड इसकी पोस्ट हुई है, एपिसोड 31, उसमें बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी देखे। मज़े की बात ये कि जो हेटर्स कमेंट होते हैं वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं करते, मगर मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जैसे किसी एक साहब ने कहा, या साहिबा हैं वो जो भी हैं, कि पहले आप लिखना तो सीख लीजिए। तो डाइजेस्ट में लिख लिया, स्क्रिप्ट लिख लिए, इंग्लिश में लिख लिया, अमेज़ॉन पहुंच गए, किताबें पब्लिश हो गई। अभी भी अगर लिखने सीखने की ज़रूरत है, यूँ तो सीखना सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन आप किसी को भी बिना जाने बिना समझे इस तरह से बात करते हैं तो हंसी आती है। अफसोस भी नहीं होता, हंसी आती है। बहरहाल, अब तक मैंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। सांसों की माला पे, एक तेरा साथ, एक सितम और मेरी जान, दश्ते वफ़ा, वो हम सफ़र था मगर, उकाब, एला, गुल, तुम ही तुम, मिकाल, मैं तुम और वो, तुम नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कुव्वते परवाज़, नखरीली मोहब्बतें, जज्बा जुनून, आईना, अजब तकाज़े हैं चाहतों के, ब्लैक वर्ल्ड, मुझे कोई शाम उधार दो, गुलाब सी लड़की, महकता इश्क, कल्बे कायान, तसव्वुर जाना, हम हार गए जाना, जो सस्तेवार नावल रिदा डाइजेस्ट में मेरा चल रहा है। और जो है अभी मैंने उनसे छुट्टियां ली हुई हैं कुछ माह की बात करके। दरअसल लिखना जो होता है ना, वो एक आप अपने दिमाग से लिखते हैं। मेंटल पीस लिखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। बहुत सी राइटर्स ऐसी हैं जो माशाल्लाह बहुत फास्ट लिखती हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। ये उनके अंदर अल्लाह ने अल्लाह ने जो है उनके अंदर ये पावर दी है कि वो बहुत जल्दी जल्दी लिख लेती हैं। लेकिन मैं फास्ट नहीं लिख पाती। मेरा यूँ समझने कि मैं इसमें, आप स्लो नहीं कह सकते मुझे, क्योंकि जॉब भी है, घर की ज़िम्मेदारी भी है, मैरिड हूँ, फैमिली भी है, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन लिखने के लिए मेरा रोज़ का 1 घंटा मुख्तस होता है, और अब वो उस 1 घंटे में डाइजेस्ट के लिए भी लिखना है, अमेज़ॉन के किंडल के लिए भी लिखना है, यूट्यूब के लिए भी लिखना है, कल्बे क़यान का भी सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सारे काम होते हैं, उसके बाद क्लासिक के भी कुछ काम होते हैं। अब महकता इश्क जो नावल है मेरा, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। महकता इश्क, लव इज़ अ फ्रेगरेंस। और ये नावल एक ट्रेडिशनल नावल स्टाइल से मैंने लिखने का सोचा था, और मुझे ये था कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब इस नावल में इतनी देर क्यों हो रही है, ये इसके ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं कि जी नावल में इतने दिनों बाद एक साथ आती हैं और आप डेली किस्त नहीं देती, पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। मैं खुद अंडरस्टैंड करती हूँ इन सारी बातों को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूँ जो आपको याद रहे, आपको एहसास हो कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था। मैं कोई इस्लाही नावल ये नहीं लिख रही, मैं इसमें कुछ टीचिंग नहीं दे रही, बस एक सिंपल सी मैंने एक कहानी लिखी है जो थोड़ी देर के लिए आपको इंटरटेन कर सकें, आप थोड़ा रिलैक्स हो सकें, आप इसको एंजॉय कर सकें। अब उसमें जो है
اور ٹائم مجھے تھوڑا سا لگ جاتا ہے ٹائم مجھے تھوڑا سا اس میں لگ جاتا ہے لکھنے میں. ابھی کیا ہوا تھا کہ مہکتا عشق، میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پورا لکھا ہوا ہے، اور ابھی اس کی کہانی میں اس کو تول نہیں دے رہی. کہانی کو تو ختم ہونے میں دیکھیں 2 منٹ لگتے ہیں. اگر میں اس کو ابھی چاہوں چلو جی ہیپیلی ایور آفٹر کر دو، یا ان کو الگ کر دو، ان کو جدا کر دو ایک دوسرے سے، بس وہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہ تو آپ امیجیٹلی کر لیتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہوتا. لیکن کہانی ایک ایسی ہے نا کہ آگے کیا ہوگا، تھوڑا سا اس میں بہت سارے 5-6 کپلس نہیں ڈالے ہوئے، ایک اسٹوری چل رہی ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو جلدی جلدی لکھ کے بس فٹافٹ اس کو ختم کر کے آپ کو دے دوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے شکایت کی تھی، بہت سے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہم ای بک افورڈ نہیں کر پاتے، یا آپ کے کام زیادہ تر پیڈ میڈیم پہ ہوتے ہیں. تو جیسے پبلش میڈیم پہ ہیں، یا امیزونس پہ ہیں، یا ڈیجیٹل لائبریری پہ، یا ای بک فارمیٹنگ میں ہے، تو ہم اسٹوڈنٹس خاص کر جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہاں سے پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں. اور فیس بک کا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فیس بک پہ آپ جب کام ریٹرن میں ڈالتے ہیں تو وہ کام بقول کچھ لوگوں کے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیز بڑی کامن ہے، اٹھا لیتے ہیں کہ جی آپ جب اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے تو وہ تو سب کی پبلک پراپرٹی ہے. میرا وہ ہم سفر تھا مگر ناول کے ساتھ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ کیا اس کا حشر ہوا ہے. کسی نے تو اس کا نام بھی چینج کر کے پوسٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بھی بہت کچھ ہے. تو یوں میں نے سوچا تھا کہ مہکتا عشق کو بجائے اس کے کہ میں ای بک کے لیے لکھوں یا میں اس کو انگلش میں لکھوں، کیونکہ ارادہ میرا اس کا اگر آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ اور جو اس کا پلاٹ ہے کنڈل کے لیے لکھنے کا تھا اس ناول کو. اس کا نام بھی انگلش میں طے ہو چکا تھا، اسٹوری بھی سیٹ ہو چکی تھی، سب کچھ وہی اسٹوری ہے، لیکن اس کو میں نے اردو میں اور میں نے آپ سب کے لیے دینے کا ڈیسیژن لیا. پھر جو ہے قنوہ غازی میرے ساتھ اس میں بہت ہیلپ کر رہی ہیں، اس کی ویڈیو انچارج بھی وہی ہیں. سمرین شاہ کے ساتھ بھی میری کہانی ڈسکس ہوتی ہے، بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. اس کو نام مہکتا عشق اردو ورژن میں سمرین شاہ ہی نے دیا ہے. اب مسئلہ آپ لوگوں کا پتہ ہے کیا، اور میرا کیا ہے کہ میں بڑا جب تک میں خود سیٹسفائیڈ نہ ہوں اپنے کام سے میں اس کو آگے نہیں دیتی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اب جب میں سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوں تو میں آپ کو آگے کیسے دے دوں. یہاں پہ آ کے جو ہے گاڑی اٹک جاتی ہے. اچھا پھر میں نے آپ سے کہا کہ ناول میں نے مکمل لکھ لیا ہے، اور آنیسٹلی ناول مکمل لکھا ہوا ہے، اس کو صرف میں ٹائپ کرتی ہوں اور کنوا کو فارورڈ کر دیتی ہوں. اب دیری کیوں ہو رہی ہے؟ پھر پہلے تو یہ تھا کہ جی آپ 4K لائک کا جو ہے وہ 4K ویوز اور لائک دیجئے تو ہم اس کو اگلے قسط فوراً اپلوڈ کر دیں گے. ایسا ہم نے اس لیے کہا تھا کیونکہ چینل ابھی نیا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے رائٹرز لکھ رہے ہیں، آپ نوٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پابندی سے لکھ رہے ہیں، مجھ سے بہتر لکھ رہے ہیں. اور ہم اس چینل کو انٹرٹینمنٹ چینل کے طور پہ بہت آگے تک لے جانا چاہتے ہیں. اس کے تھرو اور بھی بہت سارے خواب ہیں سب رائٹرز کے جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، تو آگے بھی لے کے جانا تھا. تو جو لوگ آڈیو پسند کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے پاکستانی ڈرامے، پاکستانی موویز، پاکستانی کہانیاں لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو اب لیکن ہر کوئی تو اردو نہیں پڑھ سکتا نا، لیکن وہ ہندی سمجھ سکتے ہیں، اردو سمجھ سکتے ہیں، اب تو گورے بھی سمجھ جاتے ہیں. تو اپنے کام کو، اپنے آتھرز کے کام کو جو ہے آگے تک پہنچانے میں کوئی برائی تو نہیں، اس کے لیے آپ ہی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. یوں ہم نے آڈیو پلس ویژول دونوں ایک ساتھ شروع کیے، تاکہ اگر آپ کو آڈیو نہیں پسند تو آپ میوٹ کر لیں گے، آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں. تو یوں ہم نے اس کے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، کیونکہ چینل نیا ہے، جتنا آپ لوگ سپورٹ کریں گے اتنا اچھا ہوگا. اب یہ ہوا کہ ٹارگٹس تو پورے ہونے شروع ہو گئے، لیکن لاسٹ ویک جو ہے مجھے، اچھا اس سے پہلے مجھے جو ہے کرونا ہو گیا تھا، اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. میں بول بھی نہیں پا رہی تھی، مطلب سانس لینے میں بہت پرابلم تھی. ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتا دیا تھا، بخار، اور آپ کو تو پتہ ہے کرونا کے سمٹمس، اب لنگس افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی مجھے 15 سے 20 دن سے زیادہ لگ گئے اس میں.
ریکور ہونے میں اسٹیرائڈس، اینٹی بائیوٹکس اور بھی بہت کچھ کمبینیشن میڈیکیشن جو دی گئی تھیں. آپ یوں دیکھیے کہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کھانسنے میں نا بلڈ بھی آ گیا تھا، اتنا زیادہ ہو گیا تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے پھر اس میں ایک بریک آیا بہت بڑا. تو کنوا نے کہا کہ سیما آپی آپ کی طبیعت تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی. تو اس نے کہا کہ پھر ہم نا اس کی ایڈیٹنگ کمپٹیشن رکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا. تو یوں یہ بہت ساری ایڈٹس جو بھی میں نے آپ کو دکھائیں یہ وجود میں آئیں. اب وہ طبیعت ٹھیک ہوئی، دوبارہ سے اس کی قسطیں آنا شروع ہوئیں. آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو ٹریک پہ لانا شروع کیا. لیکن لاسٹ ویک پاکستان سے ہمارے کچھ گیسٹ جو تھے وہ یو ایس آئے ہوئے ہیں. ان کو آئے ہوئے تو خیر مہینہ ہو گیا، 2 مہینے بلکہ، مگر میں اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا پا رہی تھی. تو اب وہ پاکستان واپس جا رہے ہیں ڈے آفٹر ٹمورو. تو ہمیں ان سے ملنے جانا تھا یو ایس سے ڈرائیو کر کے. 9 to 10 آور کی ڈرائیو تھی ٹو گو دیئر، اسٹے دیئر، میٹ دیم اینڈ دین کم بیک. تو اس میں آپ کا ایک فیملی ٹائم تھا. اب مجھے اندازہ تھا کہ سب مہک تیش کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سب کو خوش رکھنا ہوتا ہے. تو یوں مجھے تھوڑا سا پھر اس میں مہک تیش کی ایپیسوڈ 30 سے لے کے 31 میں پھر بریک آ گیا. اس کے بعد ابھی آتے ہیں میں نے آپ کو ایپیسوڈ 31 کل رات دی، اور میں خود بھی بہت وہ تھی کہ نہیں واقعی بہت لیٹ ہو گیا. میں جیسے ہی آئی ہوں میں نے صرف ایک دن لیا ہے، کیونکہ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور نیند اتنی آ رہی ہوتی ہے. بس ایک دن میں نے ریسٹ کیا. میں نے فوراً اپنا جرنل کھولا اور مہک تیش کو دھڑا دھڑ ٹائپ کر کے 2 قسطوں کے سے تھوڑا سا اوپر جتنا میں ٹائپ کر سکتی تھی وہ میں نے ٹائپ کر کے پھر میں نے وائس اوور کیا اور کنوا کو بھیج دیا، جو آپ کو کل مل گیا. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس وغیرہ جب میں نے چیک کیے تو یہی تھا کہ کہانی کا لطف ختم ہو جاتا ہے. اور بھی بہت ساری بس صرف شکایتیں تھیں کہ جیسا میں نے کہا. اور کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پہلے لکھنا سیکھ لیجئے. تو اس پہ تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی کہ کیا کہوں ان ساری باتوں پہ. آپ سب کے شکوے بجا ہیں، آپ سب کے شکوے سر آنکھوں پر، کیونکہ آپ لوگ ہیں تو ہی تو ہم ہیں نا. ایک ریڈر ہی تو ایک رائٹر کی اسٹرینگتھ ہوتا ہے نا. اور ایک ریڈر اور اس کے رائٹر کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑی مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے، جو میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں. آپ لوگوں نے ہمیشہ اتنا ساتھ دیا ہے، جبھی تو آج ہم اتنے پلیٹ فارمز پہ آگے آ رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی رائٹرز. چلیں میں آپ کو تھوڑا سا مہک تیش کے بارے میں بتاتی ہوں. مہک تیش کہانی ہے لارڈ زرار ہمدانی کی. لارڈ زرار ہمدانی، لارڈ کا مطلب ہوتا ہے نواب، کسی اسٹیٹ کے مالک جو اسکاٹ لینڈ میں رہتا ہے. اور اس کے فادر جو تھے وہ گورے تھے، یعنی انگریز تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ایک پاکستانی مسلم لڑکی سے شادی کی تھی جس کا نام تھا عاتقہ. اور لارڈ زرار ہمدانی، ارحم، احراز اور سب سے چھوٹی ان کی بہن ہے فرینہ، یہ ان کے بچے ہیں. لارڈ زرار ہمدانی کے والد ایک زمانے میں جب ان کی اپنی وائف کے ساتھ، کیونکہ عاتقہ کا تعلق پاکستان سے ہے، سوات کی سائڈ پہ آتے ہیں تو ان کو جو ہے منسا رضوی نظر آتی ہے. اور منسا رضوی انہیں بہت پسند آتی ہے بچی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن جو ہے وہ اس کا رشتہ طے پا گیا ہوتا ہے بچپن سے ہی باسط کے ساتھ. تو یہ تو تھی تھوڑی سی ان کا تعارف، تو وہ خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہو پاتا. لیکن یہ بات زرار کو لاشعور میں کہیں بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ اس طرح سے کسی نے، اس کے ڈیڈ نے کبھی دیکھا تھا. اس کے فادر کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ لارڈ ہے، کئی اسٹیٹس کا مالک ہے، اس کے کئی بزنسز بھی ہیں، خاندانی رئیس جسے کہتے ہیں، خاندانی نواب جسے کہتے ہیں. بہرحال کہانیاں آگے بڑھتی ہے اور کسی نہ کسی طرح منسا کا نکاح جو ہے وہ لارڈ زرار ہمدانی سے ہو جاتا ہے. منسا کی بچپن میں منگنی ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے ستیلی پھوپھی کے بیٹے باسط کے ساتھ. منسا باسط کو بہت مطلب جانتی ہے، لیکن پسند یا پیار محبت کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کتنی سختی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کہانی کا ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ منسا کو کہیں پہ باسط کا جو سگا چچا ہے آفریدی وہ دیکھ لیتا ہے، مگر یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر اسے منسا بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پہلا قتل بھی عورت ہی کی وجہ سے ہوا تھا، حابیل قابیل کے درمیان. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ منسا کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہتا ہے، لیکن ابھی منسا کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. خود وہ 45، اس وقت تو خیر وہ 30 سال کا تھا، لیکن اب وہ 45 ایئرس کے قریب کی ایج ہے اس کی، اور وہ میرڈ بھی ہے، اس کی بیوی بھی مر چکی ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی منسا شادی کے قابل ہو گئی اور باسط کی اس سے شادی ہونے والی ہے، تو وہ باسط کا مرڈر کروا دیتا ہے ایکسیڈنٹ کا لک دے کے، جو کسی کو نہیں پتا. لیکن منسا یہ بات جانتی ہے. منسا کیسے جانتی ہے؟ کیونکہ آفریدی نے اس سے خود بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے اور تم صرف میری ہو. یہ آگے جا کے آپ کو یہ سارے سینس ملیں گے تھوڑے بہت، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارے ماں باپ وغیرہ یہ سب آپ دیکھیں گے آگے جا کے. ابھی اس میں آگے جا کے اور کیا ہونا ہے، تھوڑے بہت اور سینس آنے ہیں، اور ان کی رخصتی کے سینس بھی آنے ہیں. ان کے درمیان اگر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، رخصتی کے بعد کی تھوڑی سی کہانی آنی ہے. یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لیے سوچی ہوئی ہیں، آپ کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے، ایک رومانٹک ناول دینے کے لیے. لیکن اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو جلدی ختم کر دوں تو آپ کے اوپر ہے. میرے پاس پھر 2 آپشنس ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دو آپشن یہ ہیں کہ آلریڈی اٹس ریٹن فار امیزون، تو میں اس کو آرام سے مکمل کرتی ہوں. یہاں پہ تو میں اس کو اینڈ کر دیتی ہوں اسٹوری کو 1-2 قسطوں میں آپ کے لیے، اور اس کو پھر امیزون پہ مکمل کر کے جو اس کا طویل ورژن ہوگا وہ وہاں پہ ڈال دیتی ہوں. کیونکہ جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ناول، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے، اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ سب مہک دشت کے ریڈر نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میں اس کو جس طرح سے لکھ رہی ہوں اسی طرح سے لکھوں. ویسے بھی میں اپنے مائنڈ سے لکھنے والی بندوں میں سے ہوں. یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت گھسیٹا جا رہا ہے ناول کو، جیسے ایک ہی محترمہ نے یہ لکھا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے مشورہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فیلڈس رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز رکھے ہوئے ہیں. آلریڈی میں ہیکتیش کسی اور پلیٹ فارم کے لیے ڈیسائیڈڈ تھا، تو وہاں ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم اس کا شارٹر ورژن کر کے آپ کو دے دیتے. اب جیسے آفریدی کا کردار ہے، اس کی اینڈنگ ہونی ضروری ہے. وہ اینڈنگ ظاہر سی بات ہے اچھی تو نہیں ہوگی، یا جو ریالٹی اگر دکھائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ناول میں بھی بہت کچھ باقی ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کی بیماری اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. کرونا 2 دفعہ ہوا، اب میں بہتر ہوں، پہلے سے بہت بہتر ہوں. لیکن جو لوگ پاکستان سے وزٹ کرنے آئے تھے وہ بھی ہو کے جا چکے ہیں. اب مجھے جو ہے صرف لکھنا ہے، لیکن ساتھ میں اور بھی ذمہ داریاں ہیں. میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں کہ ہر تیسرے دن اس کی قسط آپ کو ضرور مل جائے. پوری کوشش کروں، اور اگر کبھی میرے ساتھ کوئی ایشو اور میں نہ دے پاؤں تو آپ کو انفارم کر دوں کہ میں نہیں دے پا رہی. اگر کبھی سرپرائز ایپیسوڈ دے سکوں تو وہ بھی میں آپ کو ضرور دوں. میں یہ کر سکتی ہوں. یا پھر میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں اس کو ایک شارٹ مطلب 2 قسطوں میں ختم کر دوں، اور جیسا کہ میں نے کہانی اس کی سوچی ہوئی ہے اسی طرح سے اس کو لے کے چلوں، اور اس کو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، وہ پھر آگے ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ کے لیے ناول کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی ایک آپشن ہے. تو جو بھی کرنا ہے وہ تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور مہکتا عشق کے بعد بلیک ورلڈ ہے. او مائی گاڈ، بلیک ورلڈ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پر دل دھڑکنے تک کے بارے میں بھی رمشا خان سے آج کل میری بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ اس کو یوٹیوب پہ بھی دینا چاہتی ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو اس کے لیے بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل لائبریری پروجیکٹ قلبِ کایان ہے، اور ڈیلوژنل لو ہے. اور ڈیلوژنل لو کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس وقت لو اینڈ ریونج ہے. لو اینڈ ریونج تو جو آپ لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ کنڈل انلیمیٹڈ ایپ اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ فری میں پڑھ سکتے ہیں. اس کو بھی وہاں پہ یہ فری میں پڑھنے کے لیے موجود ہے. اور بہت جلدی ڈیلوژنل لو بھی وہاں پہ آنے والا ہے، میرا ناول.
اور بھی بہت سے ناول ہیں جو وہاں پہ آئیں گے اور جو بالکل برانڈ نیو ہیں اور انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. تو کام تو ہے، لیکن یہ کام ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے نا. یہ کام ایک رائٹر کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے اگر اس کے پاس ریڈرز نہیں ہیں. یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم دونوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو اب آپ بتائیں جناب کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں. تو میں ایپیسوڈ مجھے ٹائپ کرنی تھی، میں اپنا جرنل کھول کے بیٹھی، میں نے کہا کمنٹس چیک کر لیتی ہوں. میں نے کمنٹس چیک کیے. اب میں اٹک گئی کہ میں ایپیسوڈ کس اسٹائل میں لکھوں. کیا میں اس کو ریپ اپ کرنے کے اسٹائل میں لکھوں یا میں اس کو جو ہے اینڈ اپ کرنے کے اسٹائل میں لکھوں، کس اسٹائل میں لکھوں اس کی ایپیسوڈ. یہ مجھے اب آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی میں کم سے کم اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کے بعد 4 آورس ویٹ کروں گی. 4 آورس ویٹ کرنے کے بعد میں ایپیسوڈ لکھوں گی اور آپ کے کمنٹس کے حساب سے میں ایپیسوڈ لکھوں گی. تو آئی ایم ویٹنگ فار یور کمنٹس گائز. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو، فار یور لو، فار یور سپورٹ. اور انشاءاللہ جلد ملیں گے. اللہ حافظ.